बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम शिर्क की मज़म्मत के हवाले से बात करेंगे। लास्ट टॉपिक में हमने शिर्क की अक़साम के हवाले से देखा था। अब हम कुरान मजीद की रोशनी में इस बात का जायज़ा लेते हैं कि शिर्क के मुतल्लिक़ अल्लाह ताला ने उसकी मज़म्मत और उसके लिए जो डांट लाई है या उसकी मज़म्मत की है, तो उसको आज हम देखेंगे। तो ये सवाल इस तरह भी आता है कि शिर्क से क्या मुराद है, शिर्क की मज़म्मत पर नोट तहरीर करें। तो इस शिर्क से क्या मुराद है, ये हम पहले भी देख चुके हैं, अब दोबारा देख लेते हैं कि शिर्क के लुग़वी मानी क्या हैं। जो आप याद कर लें कि शिर्क के लुग़वी मानी हिस्सादारी, साझेपन, शामिल करने और शरीक ठहराने के हैं। जबकि इस्तिलाह में शिर्क से मुराद ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात, सिफ़ात या सिफ़ात के तकाज़ों और इबादात व अमाल में किसी और को हिस्सादार या शरीक ठहराना शिर्क कहलाता है। तो ये तो उसकी डेफिनेशन हो गई, जो लास्ट टाइम भी हमने इस पर बात कर चुके हुए हैं। अब हम देखते हैं कि शिर्क की मज़म्मत में कुरान मजीद इस बारे में हमें क्या रहनुमाई देता है। तो अंबिया किराम ने लोगों को शिर्क से बचाने की भरपूर कोशिश की और लोगों को एक खुदा की इबादत का हुक्म दिया। शिर्क की मज़म्मत के बारे में कुरान मजीद की तालीमात दर्ज झैल हैं। जी, अब हम देख लेते हैं कि इसके अगर आप पैराग्राफ की सूरत में लिखें तो वो उस तरह इफेक्टिव नहीं होता। अगर इनको हेडिंग्स बनाकर लॉन्ग क्वेश्चन को या शॉर्ट क्वेश्चन को भी अगर हेडिंग्स के अंदाज में अगर उसे प्रॉपर तरीके से तहरीर किया जाए तो उससे एक बात जो है वो ज़्यादा क्लियर सामने आती है और उसको एग्ज़ामिनर को भी इसमें सहूलत होती है और वो अच्छे नंबर दे देता है। तो हम देखते हैं कि इसमें कुरान मजीद शिर्क की मज़म्मत के हवाले से क्या फरमाता है। ये हमने आयत लास्ट टाइम भी पढ़ी थी कि अल्लाह ताला ने शिर्क को सबसे बड़ा जुल्म करार दिया है। तो इस बारे में अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाते हैं कि इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, इन्ना बेशक शिर्क बेशक शिर्क लज़ुल्मुन लाम ताकीद का है, यकीनन जुल्म है, अजीमुन बहुत बड़ा, बेशक शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। तो शिर्क के हवाले से जुल्म की हमने डेफिनेशन लास्ट टाइम भी की थी। तो क्या थी कि जुल्म किस चीज़ को कहते हैं कि किसी चीज़ को उसके असल मुकाम से हटाकर दूसरी जगह पर रख देना। तो अल्लाह के साथ शिर्क क्या है कि अल्लाह की ज़ात के हवाले से उसका जो मुकाम व मर्तबा है उसको अल्लाह को उठाकर उसको मखलूक की सफ़ में शामिल कर देना, या मखलूक में से किसी को उठाकर अल्लाह के साथ उसको जगह दे देना या उसको वहाँ पर ठहरा देना। तो ये जुल्म वाली सूरत है। तो अल्लाह ताला इसको जो है वो बहुत बड़ा जुल्म करार देता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद में एक आयत आई है जिसका मफ़हूम ये था कि जिसने अपनी आमाल में जुल्म ना किया, मतलब उसमें मफ़हूम इस तरह का है कि सहाबा कराम को जब वो आयत सुनी तो उसमें उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, जुल्म का मामला तो वो इंसान से कोई ना कोई कमी कुताही हो ही जाती है, कोई ना कोई किसी के ऊपर ज़्यादती कर देता है या जुल्म कर देता है, तो ये इससे कौन बरी है। तो उस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, तो वहाँ ये मुराद लिया कि ये बताया कि ये शिर्क के बारे में है कि अल्लाह के साथ जो है वो शिर्क करना बहुत बड़ा जुल्म है। तो लिहाजा शिर्क के हवाले से आगे देखते हैं कि ये कितने बड़े जो हैं शिर्क जो है वो अल्लाह के नज़दीक कितना
بڑا ہے کہ ناقابل معافی گناہ ہے۔ ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ اور گناہوں کو تو بخش دے گا، لیکن کیا ہے کہ اگر اس نے شرک کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں معاف کرے گا۔ تو لہٰذا اس دنیا سے اگر ایک انسان شرک کی حالت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور اس نے معافی نہیں مانگی اور رجوع نہیں کیا، توبہ تائب نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ تو ناقابل معافی جرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا، معاف کرے گا، ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر ما دون ذالک، اور وہ بخش دے گا اس کے علاوہ جو ہوگا، لمن یشاء، جس کو چاہے گا۔ کیا ترجمہ ہو گیا کہ بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا جو اس کا شریک ٹھہرائے، اور شرک کے علاوہ دوسرے گناہ جسے چاہے بخشتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ اور کسی کو چاہے تو بخش دے گا، اس کے بڑے گناہ بھی ہوں گے تو ان کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کرنے والے کو کسی صورت بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ تو اس حوالے سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے شرک کی اقسام بھی لاسٹ ٹائم دیکھ لیں کہ اس میں کسی نہ کسی درجے میں شرک والا پہلو جو ہے نا وہ انسانوں کے اندر کہیں عقیدے کی توحید میں، عقیدے کے اندر شرک ہے، کہیں اس کی صفات کے حوالے سے اللہ کی صفات کو جو ہے وہ اس کے حوالے سے کسی کو شریک ٹھہرایا گیا ہے، اور عبادت کے حوالے سے کہ اس کو بھی ہم نے دیکھا کہ اپنی خواہش نفس کو بھی مطلب اگر ترجیح دی جا رہی ہے تو وہ گویا کہ ایک شرک کی ایک صورت ہے۔ تو اسی لیے ہمیں استغفار کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے کہ وہ کیا ہے کہ اسے شرک کے حوالے سے معافی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کا شعور عطا فرمائے، کیوں کہ اگر ہم شرک کی حالت میں اگر اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر وہاں معافی نہیں ہے، باقی معاملات میں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ آگے دیکھیں، مشرک کا ٹھکانہ دوزخ، مشرک کا ٹھکانہ دوزخ کیا ہے کہ شرک اس قدر برا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والے پر جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کر دی ہے۔ ایسے شخص کو دوزخ میں پھینکا جائے گا جہاں وہ ہمیشہ کے لیے قید ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اِنَّهُ مَن یُشْرِک بِاللَّهِ، بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ، پس بے شک وَمَن یُشْرِک بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، یہ سلائیڈ جو ہے وہ چینج ہو گئی دوسری، جی، اِنَّهُ مَن یُشْرِک بِاللَّهِ، بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فقد، بس بے شک، حرم اللہ، اللہ نے حرام کر دیا، علیہ، اس پر، الجنت، جنت کو، تو بس بے شک اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنت میں داخلہ کسی صورت میں بھی نہیں ہوگا۔ ایک تو ہے نا کہ گناہ گار جو ہیں وہ اپنی گناہوں کے سزا بھگت کر اہل ایمان میں سے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، بالآخر وہ جہنم میں اپنی سزا بھگت کر جنت میں چلا جائے گا، لیکن جس نے شرک کیا ہوگا اس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے کہ وہ جنت میں کسی صورت بھی داخل نہیں ہوگا، اور وہ ہمیشہ ہمیش آگ میں رہے گا، اس کا ٹھکانہ آگ میں ہے۔ جی، مشرک کا ٹھکانہ جہنم،
اس کے بعد آگے دیکھیں، جنت سے محرومی کیا ہے؟ جنت سے محرومی، یہ خیر پہلی آیت میں بھی آ گیا تھا، إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ تو یہ پچھلی آیت میں بھی یہی تھا، اس میں ساتھ آگ کا تذکرہ تھا، اب یہاں پر صرف جنت سے محرومی کے حوالے سے یہ بات جو ہے نا وہ مزید واضح ہو گئی کہ ایسا شخص جو ہے شرک کرنے والا وہ جنت داخل نہیں ہوگا، حرام کر دی گئی ہے، یعنی کہ اس کا داخلہ وہاں پر کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے۔ اس کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے کئی انداز سے دی ہیں کہ جیسے سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا مشکل ہے، ایک جو سوئی ہوتی ہے اس کا دھاگا پرویا جاتا ہے، تو اس کے اندر سے اگر کوئی اونٹ کو گزارا جائے تو کوئی ممکن ہے؟ نہیں ممکن۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی بے شمار مثالیں جو ہیں وہ دے کر ہمیں اس بات کو سمجھایا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنی مذمت کی گئی ہے۔ آگے دیکھیں، مشرک ناپاک ہیں، کیا ہیں؟ مشرک ناپاک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والوں کو ناپاک اور نجس قرار دیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب فتح مکہ ہو گیا تو پہلا حج جب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ امیر حج بنا کر جو ہے وہ مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ کیا۔ تو اس دوران میں جب قافلہ جا چکا تھا، حج پر جا چکے تھے لوگ، تو پیچھے سے سورہ توبہ کی آیات نازل ہوئی، اور اس میں وہ جو احکامات تھے کہ اب اس سال کے بعد اب یہ تو حج جو ہو رہا ہے اس میں اعلان کر دیا جائے، کیونکہ اس وقت مشرک، شرک کرنے والے مشرک بھی اور مسلمان بھی مل کر جو ہے وہ حج کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد منع کر دیا کہ اب اس سال کے بعد جو مشرک ہیں وہ اس مکہ کی حدود میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ تو لہٰذا 4 مہینے کی انہیں مہلت دی گئی، اور 4 مہینے کی مہلت دینے کے بعد کہا گیا کہ اب عرب کے اندر جو بھی کوئی مشرک پایا جائے گا، جہاں کہیں پایا جائے اسے پکڑا جائے اور قتل کر دیا جائے۔ اب یہ قتل کرنا کیوں ہے، یہ انشاءاللہ جب ہم انبیاء کے حوالے سے نبی اور رسول کا فرق ہے اس وقت ہم دیکھیں گے، تو اس میں یہ بات جو ہے نا وہ ذرا اس کو تفصیل کے ساتھ سمجھیں گے۔ ابھی فی الحال چونکہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ مذمت کے حوالے سے ہے، تو اس میں اس وقت اللہ پھر جو وہ آیات جو ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ لے کر گئے ہیں پیچھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا ہے کہ جا کر، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حج کے موقع پر اس کا اعلان عام کیا کہ اب مشرک جو ہیں وہ اس سرزمین پر مکہ میں اب حج کرنے کی انہیں اجازت اس سال کے بعد نہیں ہوگی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا کیوں کہ وہ یہاں پر نہیں آ سکتے، انما المشرکون نجس، کہ بے شک مشرک جو ہیں ناپاک ہیں۔ ناپاک ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ خانہ کعبہ اور حرم کی جو علاقہ ہے یہ پاک لوگوں کے لیے ہے، تو یہاں ناپاک لوگ جو ہیں وہ جو شرک کرنے والے ہیں ان کی داخلہ منع ہے۔ اور اس لیے آپ دیکھ لیں کہ اس دور سے لے کر آج تک جو کوئی عمرہ یا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک مکہ کے اندر جو حدود میں اس میں داخل ہونے سے پہلے بہت بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے غیر مسلم کا داخلہ منع ہے، کہ جو کوئی اس حدود میں داخل ہوگا اس کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے۔ تو لہٰذا یہ ناپاک لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں وہ ناپاک لوگ ہیں، وہ اللہ کے حرم کے اندر، اللہ کی حدود جو خانہ کعبہ کی حدود شروع ہوتی ہیں اس کے اندر وہ داخل نہیں ہو سکتے۔
اس کی مذمت کے حوالے سے ہمارے سامنے یہ بات بھی آئی۔ اب آ جائیں مشرکین کا اللہ پر جھوٹ باندھنا۔ مشرکین کا کیا ہے؟ اللہ پر جھوٹ باندھنا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرا کوئی شریک اور ہمسر نہیں، لیکن مشرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ دیگر ہستیوں کو شریک ٹھہراتا ہے، جو کہ غلط اور جھوٹ ہے۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں ہمیں رہنمائی دی ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 48 ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن یُشْرِک بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فَقَدِ افْتَرَىٰ، بس بے شک اس نے گھڑا، اسمًا عظیما، بہت بڑا گناہ، بس اس نے بہت بڑا بہتان باندھا یا بہت افطرا کیا۔ افطرا کہتے ہیں کہ گھڑنا، کوئی چیز اپنی طرف سے گھڑ کر جو ہے وہ کسی کے کھاتے میں ڈال دینا۔ تو اس طرح جو کوئی شرک کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے، تو لہٰذا ایسے لوگوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بہت سخت الفاظ بیان کیے ہیں کہ کسی پر جھوٹ باندھنے والا تو مشرک جو ہے وہ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ پر جو ہے وہ بہتان کر رہا ہے، بہتان باندھ رہا ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ ہمیں شرک کے حوالے سے محفوظ رکھے، کیوں کہ کتنی سخت آیات ہیں جو ہمارے سامنے جو ہے وہ آ رہی ہیں۔ جی، اب آ جاتے ہیں ہم شرک کے نقصانات کی طرف، کہ یہ ہم نے تقریباً 6 پوائنٹس جو ہیں شرک کی مذمت کے حوالے سے دیکھ لیا کہ قرآن مجید میں شرک کی مذمت کے حوالے سے کیا رہنمائی دی گئی ہے۔ اب آ جاتے ہیں شرک کے نقصانات کی طرف کہ شرک کے نقصانات کیا ہیں۔ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ کی ناراضگی کا کیا مطلب ہے؟ کہ شرک کرنا اپنی ذات پر ایسا ظلم عظیم کرنا ہے جس کے نتیجے میں اللہ بھی ناراض ہوتا ہے اور دنیا کی نعمتوں سے حاصل ہونے والا حقیقی سکون اور آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ یہ بات نوٹ کریں کہ اللہ کی ناراضگی کا باعث اگر دنیا میں لوگوں کو جو دنیا کی آسائشیں ہیں وہ بھی اگر مل گئی ہوں تو کیا بات سامنے آ رہی ہے کہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو اس دنیا کے اندر پھر کیا ہے، لوگوں کو حقیقی سکون نہیں ملتا اور آخرت بھی ان کی تباہ ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج کے دور میں اسکینڈینیوین کنٹریز جو ہیں وہاں پر کیا سہولتیں ہیں، لوگوں کو گورنمنٹ جو ہے نا وہ اتنا، اگر کوئی کام نہیں کرتا تو اتنے وظائف دیے جاتے ہیں کہ وہ ہمارے ہاں ایک اچھا خاصا جو ہے خوشحال شخص ہے جس طرح کی زندگی گزارتا ہے، وہاں پر ایک عام آدمی جس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے اس کو گورنمنٹ اتنا کچھ دیتی ہے۔ لیکن ان کنٹریز کے اندر آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے وہ خودکشی کے ریٹ وہاں پر پائے جاتے ہیں، کہ جب انسان اللہ کی نافرمانی پر مبنی زندگی گزارتا ہے تو اس کے اندر حقیقی سکون نہیں ملتا۔ ہم کس طرف بھاگتے ہیں کہ گویا کہ دنیا کی سہولتیں مل جائیں، آسائشیں مل جائیں، اور آسائشیں ملنے کے بعد بھی جب انسان کو حقیقی سکون نہیں ملتا تو کیا ہے، لوگ آرام دہ بستر، آرام دہ ہر طرح کی سہولتیں ان کے پاس میسر ہونے کے باوجود انہیں رات کی نیند نہیں آتی، مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، اللہ کی ناراضگی ہے۔ تو لہذا جو شرک کرتا ہے وہ سمجھ لیں کہ وہ کبھی بھی حقیقی سکون حاصل نہیں کر سکتا اور آخرت بھی اس کی برباد جو ہے وہ ہو جائے گی اس حوالے سے۔ تو آگے دیکھیں دوسرا شرک کا نقصان کیا ہے، ذلت اور رسوائی۔ ذلت اور رسوائی کیا ہے کہ شرک کرنے والا ایک اللہ کی بجائے کئی خداؤں کو مانتا ہے، ان کی عبادت کرتا ہے، طرح طرح کے لوگوں کے سامنے جھکنے سے اس کی عزت اور وقار کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔
اور اس کی زندگی ذلت و رسوائی کا نمونہ بن جاتی ہے۔ یہی ذلت اسے آخرت میں جہنم تک لے جاتی ہے۔ تو یہ دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ شرک کرنے والا جو ہے وہ آخرت میں ہی اس کا معاملہ ہوگا، دنیا کے اندر بھی جب انسان جو ہے وہ کئی لوگوں کے آگے جو ہے وہ جھکنے والا، اس سے طلب کرنے والا، اللہ کے علاوہ مانگنے والا ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ کیا ہے، ذلت و رسوائی اس کا مقدر بنتی ہے۔ دیکھیں قرآن مجید میں بھی کئی قسم کی مثالیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، کہ جیسے ایک شخص کے کئی آقا ہوں اور ایک شخص کا ایک ہی آقا ہو، تو جس کے کئی آقا ہوں ان کو وہ راضی کرنے کے لیے کوشش کرے گا، ایک کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا تو دوسرا ناراض ہو جائے گا، اور دوسرے کو اس کو راضی کرنے لگے گا تو تیسرا ناراض ہو جائے گا۔ تو دنیا کے اندر جو ہے وہ پھر ایسے لوگوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے دے کر جو ہے وہ سمجھایا کہ وہ کسی کو راضی نہیں کر پائیں گے، تو پھر دنیا میں ذلت و رسوائی کا معاملہ جو ہے ان کے ساتھ پیش آئے گا۔ اور اس کے مقابلے میں جس کا ایک ہی آقا ہو تو وہ یکسو ہوگا، اور وہ کسی کے اوپر اسے پتہ ہے کہ یہ میرا آقا ہے تو میں نے اس کو ہی راضی کرنا ہے، دوسرا چاہے کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، تو اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوگا کہ وہ سرخرو ہوگا، وہ کسی کے آگے اسے عاجزی سے اور اپنی حاجات جو ہیں وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جیسا کہ ہمارے اسلاف کے حوالے سے اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑی سے بڑی طاقتور اپنے سے مخالف طاقت و کیسر و کسرا کے سامنے بھی جیسے ڈٹ گئے ہیں، وہ ایک اللہ کے توحید کو ماننے کی وجہ سے، جبکہ اس کے مقابلے پر لاکھوں کی تعداد میں جو ان کی فوج تھی، وہ ان کے اندر جو ہے وہ کیا تھا، وہ چیز جو ہے وہ یکسوئی نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ ثابت قدمی اختیار نہیں کر پائے، اور تھوڑے لوگوں کے مقابلے پر لاکھوں چند ہزار کے مقابلے میں لاکھوں کی تعداد کی جو فوج ہے وہ شکست سے دوچار ہوئی۔ تو یہ توحید کا ہی فائدہ ہے، شرک کے نقصانات یہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ آگے دیکھیں، غرور و تکبر میں اضافہ۔ جب انسان شرک کرتا ہے تو اسے کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا، وہ کیا کرتا ہے کہ مشرک اللہ تعالیٰ پر توکل کی بجائے مادی وسائل پر انحصار کرنے لگتا ہے، ہر نعمت کو اللہ کی عطا کی بجائے اپنی کوشش و محنت کا ثمر سمجھ کر مغرور اور متکبر بن جاتا ہے۔ تو یہ شرک کی یہ بھی ایک نقصان ہے کہ انسان کے اندر غرور اور تکبر، اپنے آپ کو بڑا جاننے کی اور دوسروں کو اپنے سے کمتر جاننے کی طرف جو ہے وہ پیش قدمی کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں بھی اس طرح کی کئی مثالیں جو ہیں وہ دے کر سمجھایا، کہ جیسے سورہ کہف کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ ایک جس کے 2 باغ تھے اور اس کا جو ساتھی تھا وہ ایک غریب آدمی تھا، تو اس نے جب اس کے ساتھ گفتگو مکالمہ جو ہے وہاں پر تذکرہ کیا ہوا ہے، تو اس میں وہ کیسا اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہوا ہے، اور یہ جو باغات ہیں یہ اس کے اندر پانی بھی بہہ رہا ہے، چشمے بھی ہیں، اور اس کے ارد گرد جو ہے وہ کھجوروں کے باغات ہیں، اور اندر جو ہے وہ فصلیں بھی اگتی ہیں، تو یہ تو کبھی ختم ہونے والی چیزیں نہیں ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ زیادہ تم سے نوازا ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا جانتا تھا، اور کہتا کہ تیرے پاس کیا ہے، مجھے تو اللہ نے اولاد سے بھی نوازا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر جو ہے وہ میرے عنایات ہیں، تو میرے ساتھ یہ کیا ہوا، تمہیں تو کچھ نہیں دیا ہوا۔ تو لیکن جب اس نے اسے سمجھایا کہ یہ تم اس طرح کے رویہ اختیار نہ کرو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اس رویے کی وجہ سے کہ جب وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اور اس نے کہا کہ یہ کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے، ہمیشہ ایسے ہی رہے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دونوں باغات کو تباہ و برباد کر دیا۔ لیکن دیکھیں کہ وہاں پر ایک جملہ جو ہے وہ تذکرہ وہاں پر ہوا ہے کہ اس نے جب کہا کہ کاش میں نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا، تو وہاں بظاہر تو وہ شرک والا پہلو نہیں تھا، تو یہ غرور اور تکبر جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوتا ہے، جو کہ انسان کو پھر یہ شرک کی وجہ سے
انسان جو ہے وہ اس طرف کو پیش قدمی کرتا ہے۔ آگے دیکھیں، نا امیدی اور مایوسی۔ دیکھیں، کئی خداؤں کو ماننے والے کی زندگی شک و شبے والی شکوک و شبہات میں الجھ جاتی ہے، اسے یقین کامل حاصل نہیں ہوتا، یوں وہ نا امید اور بے سکون زندگی گزارنے لگتا ہے۔ دیکھیں، جب وہ امیدیں باندھتا ہے اور بتوں کے سامنے یا اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے اپنی حاجتیں رکھتا ہے تو وہ اس کی پوری نہیں ہوتی، تو پھر وہ انسان نا امید، اس کے اندر نا امیدی پیدا ہوتی ہے اور مایوسی بھی پیدا ہوتی ہے۔ جبکہ ایک اللہ کو ماننے والا جو ہے، اس کے اندر جو ہے نا امیدی والی پہلو جو ہے کبھی بھی نہیں ہوتا، وہ چاہے تکلیفوں اور مصیبتوں کا سامنا کیوں نہ کر رہا ہو، لیکن اس کے باوجود وہ کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے آزمائش میں مبتلا کیا ہے، لہٰذا اللہ ہی اس سے نکالے گا۔ جب بندوں کے ساتھ امیدیں وابستہ ہوتی ہیں تو ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جب ان سے وہ ان کے کام نہیں آتے تو پھر کیا ہے، ان کے اندر نا امیدی پیدا ہوتی ہے۔ تو لوگ جو ہیں وہ جو میں نے آپ کو وہ شاید وہ دعا بھی بتائی تھی کہ نماز پڑھنے کے بعد جب بندہ مومن جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو دعا سکھائی ہے، اللہم لا مانی لما آتے، اے اللہ کوئی منع نہیں کر سکتا جسے تو عطا کرنا چاہے، ولا معطی لما منعتا، اور کوئی عطا نہیں کر سکتا جسے تو منع کر دے، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور تیری بزرگی کے علاوہ کسی کی بزرگی نفع نہیں دے سکتی۔ تو جب بندہ مومن کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ مطلب اس درجے میں ہے کہ مجھے سارے لوگ، اللہ مجھے فائدہ پہنچانا چاہتا ہے تو سارے مل کر بھی مجھے نقصان پہنچانا چاہیں تو مجھے نقصان نہیں پہنچ سکتا، اور اسی طرح اگر سارے مل کر مجھے فائدہ دینا چاہیں اور اللہ نہیں چاہتے تو سارے مل کر بھی مجھے کوئی فائدہ دینا چاہیں تو وہ مجھے فائدہ نہیں دے سکیں گے۔ تو یہ اللہ کی توحید پر گامزن شخص کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، جبکہ شرک کرنے والا جو کئیوں کے آگے اپنی جو ہے امیدیں وابستہ کرتا ہے تو اس کو پھر جب وہ چیزیں پوری نہیں ہوتی تو وہ پھر نا امیدی اور مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ نا امیدی اور مایوسی جو ہے وہ انسان کی ان ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ نقصان ہو گیا۔ اب آ جائیں پانچواں نقصان کیا ہے، غیر ذمہ داری کا مظاہرہ۔ غیر ذمہ دارانہ طرز عمل کیا ہے، مشرک غیر ذمہ دار بن کر معاشرتی نظم و ضبط کو نقصان پہنچاتا ہے اور جائز و ناجائز ذرائع سے اپنے مفادات حاصل کرتا ہے۔ کیا مطلب کہ ذمہ داری والا رویہ اختیار نہیں کرتا، جہاں اسے فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ کوشش کرتا ہے، اس کے لیے اگر ناجائز طریقے سے بھی اسے چیز حاصل کرنی پڑے تو وہ اس کو حاصل کرتا ہے۔ کیوں کہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں اگر کوئی برا عمل کر بھی رہا ہوں تو میرا کس کے ساتھ تعلق ہے، فلاں بزرگوں کے ساتھ، فلاں بت کے ساتھ، یہ میری سفارشی بن جائیں گے قیامت کے روز میرا ساتھ۔ تو قرآن مجید میں ان کی بھی جو ہے بے شمار مثالوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ جن کے سہارے پر وہ برائی والے کام کر رہا ہوتا ہے، غیر ذمہ داری والا رویہ اختیار کر رہا ہوتا ہے اور اللہ کے حکموں کے منافی عمل کر رہا ہوتا ہے اور یہ امیدیں باندھتا ہے کہ مجھے جو ہے قیامت کے روز فلاں بزرگ کے ساتھ میرا تعلق ہے وہ مجھے چھڑا لیں گے، یا جیسے یہود کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی پر مبنی جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں اور امیدیں کیا وابستہ کی ہوئی ہیں کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جہنم میں ڈالے گا ہی نہیں، کیوں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی اولاد میں سے ہیں، اور ہاں اگر اللہ نے ہمیں ڈالا بھی تو تھوڑی دیر کے لیے ڈالے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں کہا ہے کہ کیا اللہ سے تم نے اس بارے میں عہد لے رکھا ہے؟ تو یہ دیکھیں آج امت مسلمہ کے اندر بھی جو ہے وہ غیر ذمہ دارانہ رویے جو ہیں وہ پروان چڑھے ہوئے ہیں۔ کیوں کہ وہ کیا ہیں کہ برائی پر برے عمل کر رہے ہیں، لیکن انہیں یہ ہویا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول جو ہے ہمیں
قیامت کے روز جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچا لیں گے۔ جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو اپنی بیٹی کو کیا بات کہہ کر جا رہے ہیں؟ اے بیٹی، بیٹی کون سی؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، ان کو کیا کہہ کر جا رہے ہیں؟ بیٹی عمل کر لینا، میں وہاں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ اے پھوپھی صفیہ، عمل کر لینا، قیامت کے روز میں اللہ کے ہاں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ تو ہمیں تلقین تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عزیز و قارب کو یہ بات کہہ کر جا رہے ہیں، اور ہم جو ہیں وہ غیر ذمہ دارانہ رویے جو ہیں وہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اور امیدیں یہ وابستہ کی ہوئی ہیں۔ تو اس لحاظ سے ایسے لوگوں کے اندر جو ہے جو شرک کرنے والے ہوتے ہیں، اور ان کے اندر یہ غیر ذمہ دارانہ رویے جو ہیں وہ پھر پروان چڑھتے ہیں، جنہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کے ہاں جواب طلبی ہونی ہے، اللہ ہمارا خالق و مالک ہے، اسی کا ہم نے کہنا ماننا ہے، تو وہ پھر کبھی غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار نہیں کریں گے۔ اب آ جائیں، چھٹا پوائنٹ ہے بزدلی۔ بزدلی کیا ہے جی؟ بزدل کیا ہوتا ہے؟ کمزور، کہیں یعنی کہ جہاں ڈٹ جانے کی بات ہوتی ہے وہاں پر اپنے آپ کو پسپا کر لیتا ہے، یعنی جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ہر دوسری چیز سے ڈرنے لگتا ہے، وہ حادثات اور موت سے ڈرنے کی وجہ سے مادی وسائل کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، اتنا بزدل بن جاتا ہے کہ ہر میدان میں ناکامی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ میں نے آپ کو کئی مثالیں جو ہیں وہ پیچھے بھی دے چکا ہوں کہ صحابہ کرام کے دور میں اور موجودہ دور کے اندر بھی طاقت کے لحاظ سے اگر ایک توحید کو ماننے والے لوگ اگر اس کے مقابلے پر اللہ کے نافرمان اور شرک میں مبتلا یا اللہ کے نافرمانی اور کافر لوگ ہیں، ان کے ساتھ جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے ہوتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وسائل زیادہ رکھنے والے اور وسائل ہونے کے باوجود، ہتھیار زیادہ ہونے کے باوجود، افرادی قوت زیادہ ہونے کے باوجود، ہر لحاظ سے جو ہیں وہ زیادہ ہر چیز میں فراوانی ہونے کے باوجود ایک ان کے مقابلے پر جو ہیں وہ کم وسائل والے لوگ جو ہیں وہ ان پر غالب آ جاتے ہیں۔ میں نے افغانستان کی مثال موجودہ دور میں دی کہ دیکھیں کہ وہاں پر جدید ہتھیاروں سے لیس جو امریکی فوجی ہیں وہ کیا ہیں، اپنے آپ کو جو ہے پیچھے رکھتے ہیں، اور وہاں کی جو رپورٹس جو ہیں وہ جو شائع ہوئی ہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نفسیاتی مریض بن گئے ہیں کہ ہم کہاں پر آ گئے ہیں، جبکہ ان کے مقابلے پر جو توحید پر گامزن لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو موت سے ڈرنے والا معاملہ ان کے اندر ہوتا ہی نہیں ہے، وہ بزدلی دکھاتے نہیں ہیں۔ انفال میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب کفار کے ساتھ مقابلہ ہو تو ان سے کیا نہ کرو، ان سے پیٹھ نہ پھیرو، جو کوئی پیٹھ پھیرے گا وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ اہل ایمان کو یہ تلقین کی جا رہی ہے، لیکن دو صورتوں میں آپ نے پڑھا تھا کہ دو صورتوں میں صرف بیک کیا جا سکتا ہے، پشت پھیری جا سکتی ہے، پیچھے ہٹا جا سکتا ہے، ایک تو جنگی چال کے لیے، اور دوسرا اپنی فوج اور فوج کے ساتھ مل کر دوبارہ حملہ کرنے کے لیے پیچھے ہٹا جا سکتا ہے۔ اگر یہ اہل ایمان جو ہیں وہ اگر اس طرح کا رویہ اختیار کریں گے تو ان کو بھی اللہ کا غضب اور جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ تو اہل ایمان تو کبھی یہ رویہ بزدلی والا رویہ نہیں ان کے اندر پیدا ہوتا، جبکہ شرک کرنے والے کے اندر جو ہے یہ چیز جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ لاکھوں کی تعداد کے مقابلے پر تھوڑی تعداد، چند ہزار لوگ جو ہیں وہ ان پر غالب آئے ہیں، اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت کثیرۃ، کہ کیا ہے بہت ہی کم گروہ جو ہیں وہ زیادہ گروہوں کے اوپر غالب آ جاتے ہیں۔ تو کون سے گروہ غالب آتے ہیں؟ جو اللہ کی توحید پر گامزن ہوتے ہیں،
جبکہ اس کے مقابلے پر شرک میں مبتلا لوگ اور اللہ کے نافرمان اور اللہ کے نہ ماننے والے یا اللہ کے رسول کو نہ ماننے والوں کا معاملہ جو ہے ان کے اندر بزدلی پائی جاتی ہے۔ تو ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے اندر یہ کہیں ایسی چیزیں تو نہیں پائی جاتی۔ تو اگر اللہ پر یقین کامل ہوگا تو پھر ہمارے اندر بزدلی نہیں ہوگی۔ جی، ساتواں پوائنٹ ہے، کیا ہے؟ بے سکونی۔ جی، اس پر بھی ہم بات تو کر چکے ہوئے ہیں۔ بے سکونی انسان کو جو ہے وہ کیا کرتی ہے کہ وہ شرک کرنے والا اس دنیا کے اندر جو ہے وہ سکون والی زندگی نہیں گزارتا۔ تو شبہ والی زندگی کے ساتھ جو ہے وہ جب زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر بے سکونی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ شرک انسان سے اطمینان اور سکون چھین لیتا ہے، بے چینی اس کا مقدر بن جاتی ہے، ہر معاملے میں اس کا ایمان کسی نہ کسی خوف میں مبتلا رہتا ہے۔ آپ نے ابھی 10th کلاس میں یہ چیز جو ہے وہ پڑھائے ہوئے ہیں کہ سورہ احزاب پڑھی، تو اس میں اہل ایمان میں سے جو کمزور درجے کے ایمان والے لوگ تھے، مسلمان تھے، وہ جب انہوں نے اس حوالے سے آزمائش والے رویے جب آئے ہیں تو اس وقت ان کی بے سکونی کی حالت جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں نقشہ کھینچا ہے کہ جب دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارا عرب ہی سمٹ کر آ گیا، فلاں قبیلہ بھی آ گیا، قریش کے بھی سارے قریش آ گیا، مکہ والے بھی آ گئے، اور سارے قبیلے اور تا حد نگاہ جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں کہ لوگ ہی لوگ ہیں جو ایک مدینہ کی چھوٹی سی بستی کے اوپر حملہ آور ہیں۔ تو ان کی حالت جو ہے وہ کیسی اللہ نے بیان کی ہے کہ خوف کی وجہ سے ان کی آنکھیں جو ہیں ابل رہی ہیں، آنکھیں باہر کیا ہے وہ جو بیان ہوا ہے وہ کیسا ہے کہ پرسکون ہے وہ اس حالت میں بھی۔ تو اس کے حوالے سے شرک والے لوگ جو ہیں وہ بے سکونی کا شکار جو ہے وہ ہو جاتے ہیں۔ جی، آگے انتشار اور فساد کا ذریعہ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، تو ان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ شرک کے باعث وحدت انسانی کو نقصان پہنچتا ہے۔ جو انسانوں کے درمیان میں جو ہے وہ آپس میں پیار اور محبت پیدا ہونی چاہیے وہ پیدا نہیں ہو پاتی۔ باہمی انتشار و فساد سے معاشرہ بدحال ہو جاتا ہے، مختلف اداؤں کو ماننے والے اتحاد و اخوت کی علامت نہیں بن سکتے۔ تو اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ ایسے لوگ جو شرک سے دوسروں لوگوں پر امیدیں وابستہ کرتے ہیں اللہ کے علاوہ اور شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ معاشرے کے اندر خوف و ہراس پیدا کرتے ہیں اور فساد برپا کرتے ہیں۔ جو اوپر ہم نقصانات پڑھ آئے ہیں کہ اپنے چھوٹے سے فائدے کے لیے پھر کیا کرتے ہیں، انسانیت کو تباہ و برباد، لاکھوں انسانوں کو نقصان پہنچانے کا باعث بنتے ہیں۔ آج دنیا کے اندر جو انتشار اور فساد کی کیفیت برپا ہے کہ لوگ جو طاقتور ہیں اور کو نہیں مانتے، اور ایسے مشرک لوگ جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ انسانوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں اپنے چھوٹے سے فائدے کے لیے۔ دنیا کے اندر جو اسلحہ بنانے والے ممالک ہیں وہ دنیا کے اندر ممالک کو آپس میں لڑا کر کیا کر رہے ہیں کہ اپنا اسلحہ بیچنے کی غرض سے کتنے انسانوں کو جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتارنے کا باعث بن رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ شرک جو ہے یہ کتنی بڑا جو ہے نقصان ہے، اس کے نقصانات ہیں جو کہ چند ایک نقصانات آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ یہ زندگی کے اندر جو ہے انسان کو کھوکھلا کر دیتے ہیں، ان کو تعمیری طور پر جو ہے وہ کام کرنے کی طرف پیش قدمی نہیں کرنے دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے جو نقصانات ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔